पाकिस्तान रेलवेज पाकिस्तान की मायशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो पाकिस्तान भर में आमदोरफ्त का सबसे बड़ा जरिया है। रेलवे की तारीख में ML1 मंसूबा पाकिस्तान रेलवे की तकदीर बदल सकता है। 150 साल पुरानी रेलवे लाइन अपने हाथों में माशी तरक्की की अनगिनत कुंजियां रखती है। 1872 तवील ML1 की सलाहियत को बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान की तकदीर यकसर बदल सकती है। बिल्कुल इसी तरह सियाहत को फरोग देने के लिए सफारी ट्रेन पाकिस्तान के 4 से 5 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान एजाज शाह के मुताबिक पेशावर ता लंडी कोतल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को 2008 में आने वाले सैलाब के पेश नजर पुल टूटने के बाइस बंद कर दिया गया था। सफारी ट्रेन सियाहत के फरोग के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ये ट्रेन गोलड़ा से अटक तक रवां दवां रहती है। न सिर्फ ये बल्कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन ब्रिटिश दौरे हुकूमत में 1880 में बनाया गया, जो आज भी अपनी तारीखी हैसियत रखता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। आप सोच रहे होंगे कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे प्रोग्राम और के मेहमान में हम सरकारी और निजी इदारों के सरबराहान से भी गुफ्तगू करते हैं, ताकि वो इन इदारों की हमारी ज़िंदगी में अहमियत पर रोशनी डाल सकें। तो आज और के मेहमान हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर इनामुल्लाह साहब। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान रेलवे रावलपिंडी के डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर इनामुल्लाह साहब के ऑफिस में। तो इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? आई एम फाइन। आप ठीक है मैडम? अल्लाह का शुक्र। और सर कैसा जा रहा है? Yes, everything is good, अल्लाह का शुक्र। कोरोना की सिचुएशन में भी सब बेहतर है? जी जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हमने सोचा है कि हम अपने नाजरीन को जो है वो रावलपिंडी का जो रेलवे स्टेशन है, जो अपनी बड़ी तारीखी अहमियत रखता है, उसके बारे में बताएं। रेलवे जब ये ब्रिटिश एम्पायर आई तो जो इस वक्त पाकिस्तान कहलाता है, सबसे पहले 13 मई को 1861 को हमारी कराची CTC कोटी पहली ट्रेन चली। ओके जी, और ये पहली हमारी वो ट्रेन थी, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते तकरीबन ये 8000 किलोमीटर ये हमारा सारा फैल गया उसके बाद रेलवे। अच्छा इनामुल्लाह साहब, इसमें जो एक रेल अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में हर इंसान की ज़िंदगी में ट्रेन या रेल बड़ी अहमियत रखता है किसी न किसी हवाले से। जब हम छोटे होते हैं तो हमें तफरीह की गर्ज से ट्रेन बड़ी फैसिनेट करती है, जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो वो हमारे लिए एक ज़रूरत बन जाती है। तो ये जो महकमा है या ये जो इदारा है, आप समझते हैं कि ये लोगों की ज़िंदगियों में वो किरदार अदा कर रहा है जो इसे करना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली। जहाँ पे रेलवे लाइन बिछती है तो वहाँ पूरे उस इलाके के इकॉनमी ही चेंज हो जाती है, वहाँ काफ़ी तरक्की होती है रेलवे लाइन की वजह से। और दूसरा ये कि रेलवे एक परमानेंट फ़ीचर है और लोगों की इससे एक स्पेशल मोहब्बत है, और हम सिर्फ इसको पैसों के भी मद में नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट है। जैसे अगर इस वक्त हम देख लें तो हमारा कोई 67,000 एम्प्लॉइज़ हैं, तो अगर आप उन एम्प्लॉइज़ को देखें और फिर इसमें जो सफ़र करते हैं दे आर इन बिलियंस, जो मुसाफिर हमारे हैं, तो अगर आज आप रेलवे को सिस्टम में से हटा दें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हाउ वुड द रोड्स कैटर फॉर एवरीथिंग। रेलवे के बगैर निज़ाम ज़िंदगी नहीं, बहुत ही मुश्किल है बिल्कुल, और इसका एक एनवायरनमेंट के ऊपर भी बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट है इसकी वजह से। अच्छा इनामुल्लाह साहब, पाकिस्तान रेलवे की हम जब बात करते हैं तो आपने इसकी हिस्ट्री बताई 1861, राइट? 1861 यहाँ से ये स्टार्ट लेता है, और इसमें कितने मराहिल आए और इर्तिका के, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आया, आज हम कहाँ पे हैं? इनिशियली तो हमारे ये स्टीम इंजन चलते थे, फिर उसके बाद हमने स्लोली और ग्रेजुअली ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो हुए, बल्कि आपके पीछे ये मॉडल भी पड़ा हुआ है हमारा डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है।
تو وہ ہمارے آئے ہیں. تو ہماری ایک الیکٹرک ریلوے بھی تھی بٹوین لاہور اور خانیوال, لیکن وہ ابھی آج کل نہیں ہے ان آپریشن, اور فی الحال اس وقت صرف ہمارے ڈیزل الیکٹرک انجن ہی چلتے ہیں. تو سر انوویشن تو بہت ضروری ہے, اور دنیا تو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے, ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. پاکستان ریلوے کیا اپنے آپ کو انوویشن کے ساتھ انٹیکٹ کیا ہوا ہے, یا آپ لوگ اس میں کچھ انوویشن لا رہے ہیں وقت کے ساتھ؟ جی بالکل. پاکستان ریلوے نے اس وقت اسپیشلی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, انہوں نے تقریباً جتنی بھی آن لائن ریزرویشن وغیرہ ہیں اس کو بھی تمام ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور سب کو آن لائن کر رہے ہیں. جیسے PakRail.com ہماری ایک ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ ہم ایک رابطہ ایک وہ بنا رہے ہیں, اس کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے, جس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ پبلک کو اپنے موبائل پہ ایزیلی ملے گی. بالکل اس وقت بھی ہے, لیکن وہ اور ایک بہترین ہمارا ایک ایپ آ رہا ہے جو کہ اینڈرائیڈ کے اوپر بھی ہوگا اور iOS سسٹم پہ بھی ہوگا, ایپل فون وغیرہ کے اوپر. اچھا انعام اللہ صاحب, اوورآل ہمارے پاس یہ ٹرینوں کی تعداد کتنی ہے, اور کیا یہ پاکستان جیسا جو ملک ہے جو اتنی بڑی آبادی ہے, اس کی دنیا کے 6 نمبر پہ پاپولیٹڈ ملک ہے, اس کو کیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے؟ ہاں ڈیفینیٹلی. اس وقت تو ہماری کچھ میل ایکسپریس ٹرینیں, کچھ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کہ امید ہے کہ جلدی میچیور ہو جائیں گے. تو اور کچھ کووڈ کی وجہ سے بھی ہم نے ٹرینوں کو ذرا کم کیا ہوا ہے, تو امید ہے کہ ان کے وہ پروجیکٹ ہمارے اگر میچیور ہو جائیں تو اس سے دوبارہ ہمیں کوچز وغیرہ مہیا ہو جائے گی, تو ہم ٹرینوں کی تعداد کو اور بھی انشاءاللہ بڑھا دیں گے. جی بالکل. اور یہ جو آئے دن ہوتا ہے کہ وینچر ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, ہماری ریلوے سسٹم کو مزید جدید کرنے کا, مزید فاسٹ کرنے کا, اس حوالے سے کچھ اگر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت لائف لائن ہے وہ ہماری جڑی ہوئی ہے ML1 کے ساتھ, مین لائن 1, جو کہ آپ کی کراچی سے لے کر پشاور تک ہے, اور ہمارا آلموسٹ یہ کوئی 6.2 بلین کا ایک کانٹریکٹ ہے $US میں. تو اس کے تمام مراحل ابھی پورے ہو چکے ہیں, بس جسٹ فائنل مراحل میں ہماری چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہیں. تو اگر یہ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارے سفر کے جو ٹائمنگ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ سیفٹی بھی بہت ہی بہترین ہو جائے گی ہماری. اوکے. اچھا انعام اللہ صاحب, آپ جو کہ پاکستان ریلوے راولپنڈی کے جو ہے وہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہیں, تو اگر بات راولپنڈی ڈویژن کی جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون کون سے اسٹیشنز آتے ہیں, کتنا ایریا آپ لوگ کور کر جو آپ کی جورسڈکشن میں آتا ہے؟ راولپنڈی ڈویژن ایک ریلوے کے ٹوٹل 8 ڈویژن میں, جس میں سے 7 آپریشنل ڈویژن ہیں. تو راولپنڈی اس 7 آپریشنل ڈویژنوں میں سے ایک ہے, اور یہ تقریباً اس کے ٹوٹل 7 سیکشن ہیں. اور اس میں اگر ہم بڑے بڑے اسٹیشنوں کو دیکھا جائے تو ہمارا جیسے راولپنڈی اسٹیشن ہے, ملکوال ہے, سرگودا ہے, لالا موسیٰ ہے, حویلیاں ہے, ہری پور ہے, ٹیکسلا ہے. تو یہ کافی ہمارا ٹریک پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر. اوکے. اور سر آپ کے انڈر کون کون سے اس میں ڈپارٹمنٹس آتے ہیں؟ اس کے جو بھی آپریشنل کے حوالے سے راولپنڈی ڈویژن میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہو, کمرشل ہو, یا ٹیلی کام ہو, سگنلنگ ہو, انجینئرنگ برانچ ہو, میکینیکل ہو, وہ تمام DS کے انڈر ہی آتے ہیں. اچھا جی. اب انعام اللہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا جو ہے ہمیں وزٹ بھی کروائیں, اور میں اپنی ویورز کو یہ بتاؤں انعام اللہ صاحب کی زبانی کہ پاکستان ریلوے کیسے آپ کو سرو کر رہا ہے. بالکل. ابھی میں سائٹ پہ آپ کو بتا دوں گا. تو ہمارے پاس مختلف کلاسز ہیں, بلکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہو رہا ہے گرین لائن کا, تو ہم گرین لائن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس AC بزنس کلاس بھی ہے, اکانومی کلاس بھی ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے ویورز, گرین لائن کا سفر کرواتے ہیں آپ کو. تو ناظرین, اس وقت ہم ٹرین میں موجود ہیں, انعام اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں,
اور اس ٹرین میں عوام بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو انعام اللہ صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان ریلوے نے عوام کی سہولت کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اس میں جو اسپیشلی میں بات کروں گا, ہمارے اقدامات تو ڈفرینٹ قسم کے, ناٹ اونلی ایٹ اسٹیشن بلکہ ٹرینوں کے اوپر میں ایئر کنڈیشن ویٹنگ رومز ہمارے ہیں, اور ٹرینوں میں بھی ایئر کنڈیشن سسٹم ہمارے سارے ہیں. اس کے علاوہ ویٹنگ روم ہمارے سارے بنے ہوئے مختلف جگہوں پہ, اور پانی, ٹھنڈا پانی کی بھی سہولیات ہیں. اور کچھ ٹرینیں جو ابھی ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ اس میں ایڈیشنل سروسز دے دیں, جیسے وائی فائی وغیرہ ہے فری آف کاسٹ, وہ بھی دے دیں. اوکے, نائس. تو سر یہ ایپس کا سلسلہ بھی ہے کچھ, اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی, وہ آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک اس وقت بھی ہمارا ایک لائیو جو بھی ہماری ٹرین ہے, ہم اس کو ایک ایپس کے تھرو بنے اپنا وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹرینیں. لیکن جو رابطہ ہمارا ایک نیا ایپ بن رہا ہے جو کہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا. اس میں ہر قسم کی ٹکٹنگ بھی کر سکیں گے, جیو لوکیشن بھی ہم معلوم کر سکیں گے, تمام فیسلٹی اس کے اوپر ہوں گی. اوکے, عام لوگوں کے لیے ٹرین میں کون کون سی کلاسز آپ نے متعارف کر؟ تقریباً ہماری یہ 6 قسم کی کلاسز ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اے سی پارلر ہے, ہمارا اے سی بزنس بھی ہوتا ہے, اے سی لوور بھی ہوتا ہے, اے سی اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے, اور دوسرے اکانومی کلاس بھی ہوتی ہے. اوکے, انعام اللہ صاحب, یہ بہت بات آن ڈیبیٹ ہوتی ہے ٹیلی ویژن پر بھی کہ ہمارا جو ٹرین سسٹم ہے وہ آن ٹائم نہیں ہے, اتنا انوویٹو نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اب یہ چیزیں کافی حد تک کنٹرولڈ ہیں؟ ہاں, اس میں اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. ریلوے ایک بہت ٹیکنیکل ادارہ ہے, اور اس میں ایک خاص انویسٹمنٹ کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو چونکہ اس میں ٹیلی کام کا بھی ہے, انجینئرنگ کے بھی مختلف پارٹ ہیں, اسی طرح میکینیکل یہ کوچز کی بھی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے سم ٹائم ہمیں یہ ایشوز آتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ لوگ ٹرین میں کلاسز تو کافی دے رہے ہیں, تو کیا اس میں کچھ لوگوں کے لیے کنسیشن بھی ہوتا ہے ایج لیمٹ پر؟ یہ آپ نے اچھا کویشچن کیا ہے. ہمارے جو 75 ایئر پلس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے فری ہیں, لیکن ان کو پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے. جو ہمارے 65 پلس ہے ان کے لیے ایئر کنڈیشن کلاس میں ہم 25% کنسیشن دیتے ہیں, اور اکانومی ہم ان کو 50% دیتے ہیں. اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں 3 سال سے 10 سال تک, ان کو بھی ہم 50% کنسیشن دیتے ہیں. جی, بہت اچھی بات ہے. ویورز, اس وقت ہم ٹرین میں موجود ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں کا اے سی بھی اچھا کام کر رہا ہے. انعام اللہ صاحب, آنے والے وقت میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ریلوے کسی بھی دوسرے جدید ملک کے ریلوے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا ML1 والا پروجیکٹ ہو جائے گا تو یہ بہت سی کنٹری سے بلکہ بہتر ہو جائے گا, اور اس میں ٹائم کی بھی کافی سیونگ ہوگی, اور ہمارے انرجیز اور سیفٹی بھی بہت بڑھ جائے گی. آلریڈی بھی ریلوے کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ روڈ سے کافی ابھی بھی سیف ہے, لیکن اگر ML1 ہو جائے گا تو ایون یہ اور بھی بہت بہتر ہو جائے گی. اور فاسٹ ہوگا؟ اور ڈیفینیٹلی بہت فاسٹ ہوگا, اور آلموسٹ ہاف جو آپ کے ٹائمنگز ہے وہ آدھے ہو جائیں گے. اچھا انعام اللہ صاحب, کووڈ کی سچویشن ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں چوتھی 5ویں لہر آئی تھنک سو کووڈ کی چل رہی ہے, اور ایسے میں ٹرینز میں بہت زیادہ رش, اسٹیشنز پہ بہت زیادہ رش ہے. SOPs کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ایک چیلنج نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی, نو ڈاؤٹ. ایک تو عوام میں بھی اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے, لیکن ہمیں جیسے NCOC سے ڈائریکٹیوز ملی ہیں تو ہم اس وقت 70% کیپیسٹی کے اوپر پیسنجر کو رکھتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ زیادہ یہ کنجسٹڈ نہ ہو. اور اس کے علاوہ آپ نے بھی ابھی دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے گائے بگائے ان کو پبلک ایڈریس سسٹم پہ بھی بتاتے ہیں, اور پریکٹیکلی, اور ایون ہم سم ٹائم مجبور ہو کے ہمیں فائن بھی کرنا پڑتا ہے. تو ہم اپنی طرف, یہ کنٹینیو پروسیس ہے. اچھا انعام اللہ صاحب, اس وقت ہم عوام کے درمیان ہی بیٹھے ہیں اور ٹرین میں بھی بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عوام ہے, جب اس کو ٹرین تاخیر کا شکار ہوتی ہے, خدا نہ خاصہ حادثے کا شکار ہوتی ہے, کچھ بھی ایمرجنسی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس کیا میکینزم؟ اس کا یہ کہ ہمارا پورا جو ٹرین کا نظام ہے یہ کنٹرول سسٹم کے ذریعے چلتا ہے. ایک ہمارا سینٹرل کنٹرول لاہور میں, پھر ہر ڈویژن جیسے 7 ڈویژن کے اپنے کنٹرول آفس ہیں. اور اس کے علاوہ لیٹ سپوز کوئی حادثہ ہوتا ہے, اگر وہ ڈیریلمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس ریلیف ٹرک بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر ہائیڈرولک جیکس ہوتے ہیں, اور ایک پوری ہمارے پاس ریلیف ٹرین ہوتی ہے جس کے اوپر میڈیکل کی بھی ایون سہولیات تمام موجود ہوتے ہیں.
آپ کوئی سیفٹی میسج کی بات کر رہے تھے جب ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے تھے، میں چاہوں گی کہ آپ وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں، یہ اور جو ٹی وی نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے میں ایک وہ کروں گا کہ ہمارا جو ہمیں زیادہ ایشو آ رہا ہے اس وقت وہ ٹریس پاسنگ کا آ رہا ہے۔ لوگ اگر لیول کراسنگ پہ کڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں اور ریلوے لائن کو دوسری جگہوں سے بھی کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی ان مینڈ لیول کراسنگ ہے اس کو بھی ٹرین قریب ہی ہوتی ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا تو گاڑی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ یوزولی ہمارے ایکسیڈنٹس اکر ہوتے ہیں۔ تو ایک آپ کے حوالے سے میں یہ کوشش کروں گا کہ عوام کو یہ اویئرنیس ملے، اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو ہمیں کافی فیس کر رہے ہیں، ایک پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں، لوگ اکثر اوقات بچے یا دوسرے ملک وہ جب ٹرین آ رہی ہوتی ہے تو ان کو پتھر مارتے ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ پتھر مارتے ہیں تو ان کو تو اندازہ نہیں ہوتا لیکن وہ بڑے سپیڈ سے آتے ہیں اور ہمارے ڈرائیوروں کو آنکھ بھی ضائع اس میں ہوئی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہم یہ یوز کر کے کہ اگر وہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اور عوام اپنا فیڈ بیک کہاں دے سکتے ہیں؟ عوام اپنا فیڈ بیک ہمارے پاس اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو ٹرین کے اوپر بھی موجود ہوتی ہے، ہمارے ہر جگہ پر اسٹیشن کے اوپر بھی ہوتی ہے، ایون لیول کراسنگ کے اوپر بھی ہمارے رجسٹر اویلیبل ہوتے ہیں، بالکل کہیں پر بھی۔ اچھا انعام اللہ صاحب، ایک اور لاسٹ کوشچن ہے میرا، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ٹرین کی کارگو سروس اور یہ جو ڈاک کا نظام ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیں۔ ٹرین کی جو کارگو سروس ہے وہ ہمارے پارسل آفس سے ہوتی ہے، اور بہت سی کارگو سروس ابھی ہم نے پرائیویٹائز بھی کر دی ہے تاکہ ایک کمپٹیشن کا ماحول ہو، تو کچھ اسٹیل ریلوے بھی کر رہی ہے لیکن بہت سی ہم نے پرائیویٹائز بھی کر دی ہے۔ اوکے، تھینک یو انعام۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان ریلوے راولپنڈی سپرنٹینڈنٹ آفس میں، اور اس آفس کے اس وقت میں ایسے سیکشن میں موجود ہوں جسے ہم اپنا قومی ورثہ کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آج ہم یہاں آئے ہیں پاکستان ریلوے سپرنٹینڈنٹ آفس راولپنڈی، اور یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے ریلوے اسٹیشن اٹ سیلف، اور یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کچھ نوادرات موجود ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہیریٹیج ہے، ہمارا قومی اثاثہ ہیں۔ ان سب کے بارے میں چاہوں گی آپ ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو اس کی ڈیٹیل بتائیں۔ اچھا سربت صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے، اور جو کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریلوے کا ہیریٹیج ہیں، قومی اثاثہ ہیں، اینٹیکس ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یہ جان سکیں کہ قدیم زمانے میں ریلوے میں کیا کیا ایکوپمنٹ یوز ہوتا تھا۔ جو بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہ بیسیکلی الیکٹریفیکیشن سے پہلے، جب تک کہ ریلز میں الیکٹریفیکیشن نہیں ہوئی سگنلز کی یا لائٹس کی، اس وقت کیروسین آئل کے اوپر یہ سارا اکوپمنٹ چلتا تھا، تو اس وقت لائٹنگ کس طرح پرووائڈ کی جاتی تھی، اس کے لیے ساری جو ہے مختلف قسم کی لائٹس ہیں جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ہے ہماری فلڈ لائٹ ہے، یہ ہماری ریلیف ٹرینز کے اندر موجود ہوتی تھی ان کیس آف اگر ایکسیڈنٹ، ٹھیک ہے، کہیں جگہ لائٹ پرووائڈ کرنی پڑ جائے تو یہ نیچے اس کا ڈرم ہے، اس کے اندر جو ہے کیروسین آئل ڈلتا تھا اور یہ اس سے جو ہے نا روشن کی جاتی تھی۔ یعنی الیکٹریسٹی نہیں تھی تو کیروسین آئل کے ذریعے یہ لائٹس روشن ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی اتنی کیپیسٹی ہوتی تھی کہ یہ اپنا پرپز پورا کرتی تھی؟ جی بالکل، ان کی بہت کیپیسٹی تھی، اور یہ مور لیس 2 to 3 آورز جو ہے وہ جب اس کو ہم فل کرتے ہیں تو یہ ہمیں لائٹ پرووائڈ کرتی تھی، لیکن پھر یہ ریفیلیبل ہے، جب بھی یہ ختم ہو تو اس کو دوبارہ ریفل کیا جا سکتا ہے، تو یہ جتنے مرضی آپ یوز کر سکیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی بالکل ناظرین، اب تو ڈیجیٹل لائٹس نے جگہ لے لی ہے، لیکن ان قدیم چیزوں کی خوبصورتی، ان کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہمارا قومی ورثہ ہیں، ہمیں وہ تاریخ یاد دلاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ ہم ریلوے نے گرو کیا۔ سرمد صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ سیکشن بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو کچھ ریلوے کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ یہ خوبصورت جو چیزیں ہیں یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں ماضی کی، کہ ریلوے کا ایک سنہرا دور یہ بھی تھا۔ اچھا انعام اللہ صاحب، آپ ڈی ایس آفس کی کچھ ہسٹری بتا رہے تھے۔ ہاں میڈم، یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ ڈی ایس آفس 1939 میں اس کی افتتاح ہوئی ہے اکتوبر میں،
اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو یہاں سے انڈین ریلوے کا دلی ڈی ایس آفس ہے، کہتے ہیں یہ ایگزیکٹ ایک ہی پلان اور ایک ہی نقشے پہ بنے ہوئے ہیں، اور دونوں ایک ہی دن کھلے ہوئے، وہ بھی 1939 میں اس کی افتتاح ہوئی ہے، اور بالکل سیم یہی اور ڈیزائن یہی ایگزیکٹلی آرکیٹیکچر. سیم ڈن اینڈ سیم کانٹریکٹر، اوکے رائی صاحب، حکم چند، چونی لال، سیم کانٹریکٹر. ٹھیک ہے، یہ ہے ہسٹری یہ اس ڈی ایس آفس راولپنڈی کی. جی ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام تھا اور کے مہمان، اس میں ہمیں آج جوائن کیا تھا پاکستان ریلوے راولپنڈی کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفیسر انعام اللہ صاحب نے. انعام اللہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ کیسے ریلوے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ عوام کی زندگیوں میں سہولیات فراہم کر رہا ہے اور کیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ہم نے ٹرین کا سفر بھی کیا اپنے پروگرام میں. انعام اللہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور آپ نے حقیقی معنوں میں ہمیں یہ بتایا اور میرے ویورز کو بھی یہ بتایا کہ کیسے ریلوے جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو اور شہریوں کی زندگیوں کو آسان بنا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دا ہول ٹیم آف دا اور ٹی وی نیٹ ورک. انہوں نے ریلوے کو ٹائم دیا، اور اسپیشلی آپ کے توسط سے ہمارا جو سیفٹی میسیج ہے تاکہ وہ بھی عوام کو پہنچے اباؤٹ ٹریس پاسنگ اور جو لوگ ٹرینوں کو پتھر مارتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنی آراء سے، اپنی قیمتی آراء سے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.